अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने जा रही है। इस यौम स्याह को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अंदरूनी खलफशार सामने आ रहे हैं। एक तरफ अली अमीन गंडापुर, दूसरी तरफ जुनेद अकबर एक डेरा इस्माइल खान में एहतजाज कर रहा है तो दूसरा सवाबी में कर रहा है। और इस एहतजाज को लेकर, इस यौम स्याह को लेकर पार्टी में शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। वजह क्या है? मेरे साथ वकास फलाना मौजूद है। वकास, थैंक यू सो मच। वकास, एक तो ये स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान को इन्होंने कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। जब यहाँ पे कोई बड़े से बड़ा इवेंट भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ना कोई रखना ज़रूर डालती है। अच्छा, स्टेट को तो नुकसान पहुंचाते हैं, आपस में भी इत्तफाक सलूक से नहीं रहते। अब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये 8 फरवरी ये तो यौम स्याह मना रहे हैं, लेकिन हम यौम तामीर मना रहे हैं, क्योंकि यौम स्याह था 2018 से 2022 तक, जब पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। उसका हर दिन यौम स्याह था पंजाब के लोगों के लिए, जिसकी ख़ुद की तर्जुमान कह रही है कि मेरी बदकिस्मती थी। मुसरत चीमा कह रही है कि मेरी बदकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे नल्ले, नालायक, नाअहल, ठीक है, वज़ीर आला की तर्जुमान थी और उसकी तर्जुमानी करती थी। पाकिस्तान के हर एक शहरी का यौम स्याह था जब फरा गोगी हर रोज़ करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन करके पिंकी पीरनी के अकाउंट्स में डाल रही थी और फिर फरार हो गई। वो स्याह दिन था जिस दिन पाकिस्तान में जमहूरियत पर शब खून मार कर एक पालतू बच्चे को नैपियां चेंज करके वज़ीर आज़म बनाया गया। यौम स्याह वो था जिस दिन पाकिस्तान में चलती चलाती हुकूमत को पनामा से अकामा के जरिए फारिग किया गया। यौम स्याह वो था जिस दिन पाकिस्तान के सारे साजिशियों ने लंदन के अंदर बैठकर प्लान किया कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना है, और फिर 126 दिन के धरने हुए। यौम स्याह वो था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक बंदे को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया, और सादिक और अमीन मेरे और आपके और कायनात के नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यौम स्याह वो था जिस दिन ये फितना स्टार्ट हुआ लोगों के दिमागों को वर्गलाने के लिए, और तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं, एक नस्ल तबाह करके रख दी है। हम वो हर दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। एक चीज ऐड कर लें, यौम स्याह वो भी था जब कश्मीर का सौदा किया गया 5 और अमेरिका से वापसी पर यह कहा गया कि आज लग रहा है हम कोई क्रिकेट मैच जीत कर आए हैं, वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। यौम स्याह 25 जुलाई 2018 था जिस दिन आरटीएस बैठा था। यौम स्याह था जिस दिन इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर होने का दावा रास्ते मदीना सानी बनाने वाला खातमुन नबीयीन नहीं कह सका। यौम स्याह वो था जो रूहानियत को रूहनियत बोलता था। इसके ऊपर यौम स्याह मनाए कि ऐसे बंदे को हमने इख्तिदार दे दिया। यौम स्याह वो था जिस दिन पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड के ऊपर शब खून मारा गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडजस्ट करवा के एक टाइकॉन को, और उससे उसकी बीवी हीरे लेती रही। यौम स्याह वो था। यौम स्याह ज़मान पार्क में बैठकर इंतशार फैलाने वाला हर एक लम्हा था। और यौम स्याह वो भी था जब ज़मान पार्क के बाहर मंडियां लगती थीं, आपको भी पता होगा। यौम स्याह वो भी था कि एक दूसरे मुल्क का मतलब अगर हम कोई भी करता धरता बात करें तो वो घड़ी देता है, और ये अखलाकियात का जनाजा निकालते हुए घड़ियां जो है पहले खुद औने पौने दामों लेता है और उसके बाद उसको फरोख्त कर देता है। तो मेरे ख्याल में यौम स्याह की तो फिर एक बहुत तवील लिस्ट है। यौम स्याह वो भी बनाए ना कि जिस दिन आपके चाइनीज सदर ने पाकिस्तान में आना था और इसने धरना दिया था और वो आया नहीं और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। यौम स्याह उस पर बनाए ना कि सी पैक चलते चलाते को डीरेल कर दिया, पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल गए। यौम स्याह तो अभी भी मनाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी एक तरफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे 18-19 फरवरी को। अभी कल भी एक मैच जो है वो लाहौर में है और ये कह रहे हैं कि हम यौम स्याह जो है वो मनाएंगे। तो यौम स्याह इनकी सोच पे मनाओ, यौम स्याह इनकी इब्तिदा पे बनाओ, यौम स्याह इनकी अखीर पे बनाओ, यौम स्याह उस दिन पे मनाओ जिस दिन उस हर बच्चे को यौम स्याह मनाना चाहिए जिस दिन पाकिस्तान के साथ
پاکستان کی افواج کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا. میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی آپ کو بولا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ ایک شہید, اس کا باپ جو ہے, اس کی ماں جو ہے, اس کی بہو جو ہے, اس کی بیٹا جو ہے, وہ کوئی بھی ہو, جرنیل ہو, کرنیل ہو, وہ کیپٹن ہو, لیفٹیننٹ ہو, میجر ہو, وہ جو شہید ہو گیا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, اگر اوبیسلی کوئی جنرل ریٹائر ہوا ہے تو اس کی بہو بھی ہو سکتی ہے, اس کی آگے بچے بھی ہو سکتے ہیں, پوتے بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کیپٹن ہوا تو اس کی بیگم ہوگی, اس کا اگر مجسمہ جلائیں تو ان کے لواحقین, جو شہداء کے لواحقین ہیں, ان کو یوم سیام منانا چاہیے, ان کی روحیں جو تڑپی ہوں گی, ان کی جو ذات جھنجھولی ہوگی. میں ایک فیملی سے ملا, انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے, آج کہتی اتنا دکھ مجھے تب نہیں ہوا جب میرے 2 بیٹے شہید ہوئے, اتنا دکھ مجھے تب نہیں ہوا جب 2 بیٹے شہید ہوئے اور لاشیں میرے گھر میں آئیں. ہاں, ان کے مجسمے جو تھے اور ان کی حرمت کے اوپر جب سوال اٹھایا تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوئی, اور آج تک میری روح جو ہے وہ کانپتی ہے اس سوچ کو کہ اس نہج پر لے آئیں. تو اس دن کو بھی یوم سیاہ کے طور پر منائیں, پاکستان کی یوم تاریخ میں سیاہ تب بھی منائیں, اس بات پر بھی منائیں کہ آپ نے بزدار, جس کو آپ وسیم اکرم پلس کہتے تھے, پنجاب اس کے حوالے کر دیا, لاکھوں روپے کے ایسٹس اس کے تھے اور اب وہ اربوں خربوں کا مالک بنا پھر رہا ہے. تو یوم سیاہ کی ایک طویل لسٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر اس دن کے اوپر یوم سیاہ منائیں جب ان کی ابتدا ہوئی تھی. اب آ جاتے ہیں یوم تعمیر کے اوپر. 8 فروری کے بعد آج 7 فروری, آج کل 8 فروری ہے, پورا 1 سال ہو جائے گا 24 گھنٹوں کے بعد. آپ مجھے بتائیں اس 1 سال میں کتنی بہتری آئی پاکستان میں؟ یہی سوال اکنامک اسٹیبلٹی ہوئی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوئی, ٹریڈ جو غیر قانونی ٹریڈ اور سمگلنگ ہوتی تھی ایران کے راستے, اس کو روکا گیا. اس سال میں 1 سال میں ہوا کیا کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے 1 سال کے اندر جو انتشار تھا وہ ایکسپوز ہوا. لاہور میں ایکسپوز ہوا, پنڈی میں ایکسپوز ہوا, اسلام آباد میں چٹیاں کلائیاں والی ایکسپوز ہو گئی. 1 سال کے اندر پھر آپ نے 26 نومبر کو ان کی دوسری غداری بھی دیکھ لی. 1 سال کے اندر آپ نے ایک بندے کو جو کہ دعویٰ کرتا تھا کہ عوام کے بلبوتے پر میں انقلاب لے آؤں گا, اس کو جیل کی سلاخوں میں 14 سال کے لیے آپ نے دیکھ لیا. اس کی بیگم کو دیکھ لیا آپ نے, انتشار کا کلا کما ہوتے ہوئے دیکھ لیا, ان کا زور ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا آپ نے, جو ریاست کے اوپر حملہ آور تھے ان کا انجام دیکھ لیا. اس سال کے اندر پاکستان کے سابق ڈی جی آئی ایس آئی, جس نے آرمی چیف بننے کا خواب دیکھا ہوا تھا, تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. مارشل ہوا, یہ 1 سال میں ہوا. دوسری طرف کیا ہوا 1 سال کے اندر؟ ترقی. وزیر اعظم, میں بتاتا ہوں, 1 سال کے اندر مریم نواز صاحب آئیں, انہوں نے 100, 150, 200 پروجیکٹ جو ہیں لانچ کر کے امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئیں. 1 سال کے اندر کسانوں کے سارے مسئلے حل ہوئے. 1 سال کے اندر کوئی گندم بحران نہیں آیا. 1 سال کے اندر کوئی گیس بحران نہیں آیا. 1 سال کے اندر کوئی بجلی کا بحران نہیں آیا. 1 سال کے اندر مہنگائی سٹیبل ہے. 1 سال کے اندر سنیں 1 سال کے اندر ڈالر جو ہے وہ شتر بے بہا ایسے اوپر نیچے نہیں آ رہا. 1 سال کے اندر پیٹرول کی قیمت جہاں پر تھی اس سے کم ہوئی ہے. 1 سال کے اندر پاکستان کے دنیا کے ساتھ ریلیشن امداد سے انویسٹمنٹ کی طرف گئے ہیں. سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, مڈل ایسٹ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یورپ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. 1 سال کے اندر آئی ایم ایف جس کو خط لکھے تھے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدے ختم کر دو, وہ معاہدہ بحال ہو گیا, اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی. 1 سال کے اندر امریکہ کے اندر ٹرمپ آتا ہے اور اس کی امیدیں لگاتی ہیں کہ وہ خط لکھے گا, اس کا جیسے ہی حلف ہوتا ہے تو بندے یہاں پر انویسٹمنٹ لے کر آ جاتے ہیں. 1 سال کے اندر پاکستان میں ایس آئی ایف سی کے ذریعے بہت سارے انیشیٹو شروع ہو گئے. 1 سال کے اندر پاکستان سے ریمیٹنسز ڈبل ہوئی ہیں, جس کو یہ کہتا تھا کہ آپ اوورسیز پاکستانی پیسے دینا آپ بند کر دیں, سول نافرمانی. 1 سال کے اندر پاکستان میں کیا ہوا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم ہوئی ہے, اور 1 سال میں شرح سود میں کمی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں, اور 1 سال میں اور بھلا کیا ہوا ہے, چیف آف آرمی سٹاف 3 نہیں یا 5 سال ہوں گے. 1 سال میں 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے. 1 سال کے اندر پاکستان کی عدالت کو لگام ڈالی گئی ہے. 1 سال کے اندر کالے بھونڈوں کو عبرت کا انجام بنایا گیا ہے. 1 سال کے اندر پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی تکریم عزت کو بحال کیا گیا ہے. 1 سال کے اندر اب راستے بند کر دیے ہیں کہ شب خون مار کے اسمبلی بند کر دیا جائے گا.
صحافیوں کو لگام ڈالی جائے گی. 1 سال کے اندر پاکستان کے دشمنوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے ببر شیر جو کہ آپ کو دھاڑیں گے بھی اور حملہ بھی کریں گے. 1 سال کے اندر پاکستان کا وقار ڈبل ہوا ہے. پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگا رہے تھے لوگ, وہ پابندیاں نہیں, اب فرینڈلی ریلیشن شپ کی طرف جا رہے ہیں. 1 سال کے اندر پاکستان کا نظام بنا ہے اور اس 1 سال کے اندر انتشار ایکسپوز ہوا ہے. اور دوسرا, 1 سال کے اندر ان کا اتنا زور ختم ہوا ہے کہ 17 جنوری کو اس کو سزا ہوتی ہے, ایک کیڑی بھی احتجاج نہیں کرتی. 1 سال کے اندر یہ ہوا ہے کہ لوگ جو اس سے محبت کر کے, ان کو پتہ نہیں تھا کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اب اس سے نفرت کرنے لگے ہیں. 1 سال کے اندر جن کی ماؤں کے لاڈلے جا کے احتجاج کر کے اور اپنی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا لیا ہے. 1 سال کے اندر پاکستان کے 9 مئی کے مجرمان جن کو سزائیں ہوئی تھی, کمپیشنیٹ ہو کر چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو رہائی بھی دی ہے. تو اس طرح کے معاملات یہاں پر سزا اور جزا کا نظام قائم ہوا ہے. اور 1 سال کے اندر اس کا سارا زور اور اس کا سارا فتنہ ایکسپوز ہوا ہے. 1 سال کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہودی اس کے لیے کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں. 1 سال کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسرائیل جو کہ آج غزہ کے اوپر دوبارہ حملے کر رہا ہے اور اس کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہا ہے. 1 سال کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو صہیونی ہیں اور سارے جو باہر بیٹھے ہوئے قادیانی ہیں وہ یو کے اندر اور امریکہ کے اندر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. 1 سال کے اندر یہ بھی ہوا کہ رچرڈ گرینل جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اس نے شرم کے مارے اپنی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی کہ مجھے تو ورگلایا گیا ہے. 1 سال کے اندر نہ پاکستان کو پتا چلا ہے کہ یہ لوگ فتنہ ہے, بلکہ امریکنز کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ لوگ فتنہ ہیں. یہ ہوا 1 سال کے اندر. اور 1 سال کے اندر یہ بھی پتا چلا ہے کہ گنڈا پور جس کو آپ نے لگایا گیا تھا وہ سراسر جھوٹا ہے. 1 سال کے اندر پتا چلا کہ پنکی پیرنی جو کہ مرشد ہے, وہ مرشد نہیں تھی بلکہ وہ جلاد, پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے والی اور سب سے بڑی سیاستدان ہے. وہ گھریلو خاتون نہیں ہے, وہ سیاستدان ہے, وہ چور نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں 1 سال کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ علی امین گنڈا پور, عمران خان اس سے ناراض ہو گیا ہے علی امین گنڈا پور سے کہ جی آئی جی جو کے پی کے ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے, اب ہم نے احتجاج کرنا ہے. وہ جو نیا آئی جی آیا ہے اس نے کہا ہے کہ بھئی میں جو قانون کے مطابق تمام معاملات ہوں گے اس کے مطابق چلیں گے, ہم جو ہے آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی کام نہیں کریں گے. اس ایک بات پر عمران خان علی امین گنڈا پور سے سخت نالاں ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم ثوابی جلسے کی بات کریں جہاں پر جنید اکبر نے جلسہ سجانا ہے, تو اس کے لیے کے پی کے جو فنڈز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ابھی تک 8 کروڑ روپے جو ہیں وہ استعمال ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں, بیسیکلی میں بتاتا ہوں, جنید اکبر نے فنڈ مانگے ہیں, گنڈا پور نے اسے سرکاری زمین سے, سرکاری جو زمین کہہ رہا ہوں سرکاری خزانے سے اسے فنڈ نہیں دیے. وہ فنڈ اکٹھے کر کے ثوابی میں جلسہ کر رہا ہے اور یہ جو ہے سرکاری وسائل استعمال کر کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ کر رہا ہے. اور تبدیلی جو ہے وہ لانی تھی پنجاب میں, کیونکہ دھاندلی تو یہاں پر ہوئی تھی نا بقول ان کے. یہ کہتے ہیں ان کا چکر چیک کرو, 2013 میں دھاندلی ہوئی ہے جی, پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی, 4 حلقے کھولو, آر ٹی ایس, یہ پتہ نہیں کیا کیس نے کہا. کے پی کے میں حکومت کی پورے 5 سال پورے کیے, ٹھیک ہے. نہیں وہاں پر شفاف ہے, وہاں پہ بزدار پلس لگا دیا. اور نہیں سوری کیا پہلی دفعہ بزدار پلس نہیں لگایا تھا, وہاں پر پرویز کھٹک, ہاں ہی واز گڈ, ٹھیک ہے. لیکن کام ان سے بھی نہیں ہوا. جنگلہ کہتے کہتے انہوں نے اپنا جنگلہ بنایا ادھر, تو وہ چلا نہیں ان سے. خیر, اب دھاندلی کہاں پر ہوئی ہے؟ پنجاب میں. احتجاج کہاں ہو رہا ہے؟ کے پی کے میں نہیں, کے پی کے میں حکومت آ گئی ہے تو دھاندلی نہیں ہے. یہاں پر حکومت نہیں بنی تو دھاندلی ہوگی, وفاق میں حکومت نہیں بنی تو دھاندلی ہوگی. یہ ان کا طریقہ کار ہے. عوام کہاں نکلنی چاہیے تھی؟ پنجاب میں, اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. عوام ان کو پتہ ہے عوام کی عدم دلچسپی ہے, لوگ نہیں نکلیں گے. عوام کہاں نکل رہی ہے؟ جہاں پر 5-5 ہزار کے گنڈا پور آپ نے دیکھا نا نوٹ بانٹتا ہے, ہاں, جہاں پر افغانیوں کو کرائے کہ افغانیوں کو لیا جاتا ہے. کا وہ عملہ, اساتذہ کرام کا وہ عملہ جو کہ جن کی پتہ نا کوئی الیکشن کمپین ہو اساتذہ کرام کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, الیکشن کمپین ہو فائر بریگیڈ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, وابڈا کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. یہ وہ عملے ہیں جو ریزرو میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بڑی زیادہ بھرتیاں ہوئی ہوتی ہیں. وہی بات ہے نا, سرکاری وسائل آپ کسی بھی حوالے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سرکاری وسائل آپ انسانوں کی مد میں بھی یوز کر سکتے ہیں, مشینری کی مد میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اب یہ وہ وسائل یوز کر کے کے پی کے اندر 2 جلسے کر رہے ہیں. عمران خان, میں آپ کو لاسٹ میں بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان وہ واحد بندہ ہے جو کہ شطرنج کے چال میں بیٹھا ہوا ہے. وہ آپس کے جو اس کے شی ہوتے ہیں نا, جو آپس کے کھلاڑی ہوتے ہیں, ان کو لڑا کے نا خود کو مضبوط کرتا ہے. گنڈا پور مضبوط ہو رہا تھا,
اس نے گنڈاپور کو ٹیکنیکلی بہت کمزور کیا ہے. یہ کرتے ہیں گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ وہ, بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بھی عمران خان کی چال تھی. عمران خان چاہتا تھا کہ یہ میرے لیے احتجاج بھی کرے, لیکن جس طرح شیر افضل مروت ہیرو بن رہا تھا, زیرو کر دیا نا اس نے, اسی طرح گنڈاپور بھی ہیرو بنتے بنتے اس نے اس کو زیرو کروایا. اور جب بھی وہ باز نہیں آیا کیونکہ وہ سی ایم ہے, تو پھر اس نے ایک بندہ دوسرا لانچ کر کے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. یہ کہتا ہے کہ پارٹی کا نقصان ہوتا ہے, ملک کا نقصان ہوتا ہے, ہو میری انا کی تسکین ہو, مجھے نقصان نہ ہو. میرا جو دل کرتا ہے کہ میں ہوں کنگ, I am the only one, I am the PTI, PTI is equal to me is equal to PTI, I is equal to PTI, یہ کہتا ہے. تو اب اس نے یہی کیا, ان کو آپس میں لڑانا تھا, وہ لڑے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک طرف فنڈ کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سرکاری وسائل کے ساتھ جلسہ ہو رہا ہے, اور وہ لوگ تو کہتے ہیں, اور وہ لوگ وہ ہیں پی ٹی آئی کے, پاکستان پی ٹی آئی کی حکومت کے انڈر کے پی کے وہ لوگ پٹھان ہیں جو ان سے آزادی مانگ رہے ہیں. کیسی بات ہے. لیکن پھر وہی بات آ گئی نا کہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منائے گی, اور ہم لوگ جو ہیں وہ یوم تعمیر کے طور پر کل کا دن سیلیبریٹ. ان کو شرم نہیں آتی, ڈٹھائی کے ساتھ مر جائیں, آئیں پنجاب میں, لاہور میں آئیں. ان کی جو پنجاب کی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بات ہوئی جنید اکبر کے ساتھ کہ پنجاب سے لوگ کیوں نہیں نکل رہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا وہ پنجاب جانے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, ہم تو یہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا مسئلہ تو پنجاب میں ہے, تو کے پی کے میں تو مسئلہ نہیں ہے. کے پی کے لوگ, میں ایک بات بتاؤں, ان احتجاجوں کا کچھ نہیں ہونا, تو لینا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کے پی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے آزادی مانگ رہے ہیں, اور یہ ان کو غلام بنا کے انہی کے پیسوں کے اوپر انہی کے ساتھ جلسے کر رہے ہیں. اور پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں, اور یہ پنجاب کے لوگ اس لیے ان کے ساتھ نکل نہیں رہے. اور یہ ایک ایسی گیم ہے کہ اب مجھے تو چاہیے, مجھے کیا حکومت کو چاہیے کہ وہ کے پی کے عوام کی ترجمانی کرے اور ان کو فارغ کرے. اور اگر یہ اسی طرح کرتے رہے, اگلی دفعہ یہ اپوزیشن میں بھی 2-4 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ایکسپوز کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو خود. اور دوسرا یہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان جلسوں سے ان کو کچھ بھی نہیں حاصل ہونا, صرف ملک میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش ہے. آپ کے یہاں پر بڑے اہم ایونٹس ہو رہے ہیں, چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, میچز ہو رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف یہ ایک موو ہے کہ خود کو پولیٹیکلی الائیو جو ہے وہ رکھا جائے, اور اس سے زیادہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. بہت شکریہ وقاص, تھینک یو سو مچ. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ